अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन हज़रात, आन टीवी की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन क़यामुल लैल के साथ मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर अली वक़ार कादरी। और आज की जो ताक रात है, आपके इल्म में है कि हम हर ताक रात को एक ख़ास मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं, और उस मौजू का मकसद अव्वलन हमारी अपनी तालीम व तरबियत होता है, सानियन हमारे उलमा के ज़रिए मुआशरे की, सोसाइटी की, आप सब अहबाब की, जो नाज़रीन हैं, जो सामीन हैं, आपकी तरबियत होती है, आपके बच्चों की तरबियत होती है। ये सारी जो स्ट्रगल है जो आन टीवी की टीम कर रही है, ये आप लोगों के लिए है। आज हम इसी तरह का एक बड़ा अच्छा मौजू लाएंगे जो दीनी हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो माशरती सोशल हवाले से भी बहुत अहमियत रखता है, जो हमारे कौमी मामलात को मद्देनज़र रखा जाए उस हवाले से भी बड़ा अहम है। यानी उसकी हमारी पूरी ज़िंदगी में हर सतह पर ज़रूरत है, निजी सतह से लेकर माशरती सतह पर, फिर आप रियासती और कौमी सतह पर चले जाएँ, उस मौजू की ज़रूरत है। आज हम बात करेंगे अल्लाह ताला की मदद और नुसरत के तकाज़ों पर, उन शराइत पर जिन शराइत को पूरा करने के बाद अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है कि वो अपने बंदों की मदद करता है। हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारा मसाइल का तज़किरा होता है, हम वक्त मसाइल हम करते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि एक अप्रोच तो ख़वातीन हज़रात ये है कि हम सिर्फ़ मसाइल के बयान की हद तक रहें, कि मसाइल दर मसला दर मसला, मसाइल को सिर्फ बयान करते रहें। और एक अप्रोच ये है कि आप मसला बयान करें, उसका इदराक करें, उसकी रूट कॉज को जानने की कोशिश करें, और फिर उसके हल की तरफ पेशकदमी करें कि ये मसला क्यों हुआ और इसका हल क्या है, और फिर हल के लिए जो इक़दामात उठाने हैं वो आप उठाएं। ये जो दूसरी अप्रोच है, इसका फुकदान है। ये वजह है कि हमारी पूरी सोसाइटी जो है वो हक़ के तकाज़ा करने पर लगी हुई है और फ़र्ज़ की अदायगी पर उसका फ़ोकस नहीं, जबकि इस्लाम का फ़ोकस हुकूक तलब करने पर नहीं, फ़राइज़ की अदायगी पर है। चूँकि आपका जो फ़र्ज़ है वो किसी न किसी का हक़ होता है। मसलन आप अगर मियाँ और बीवी हैं तो जो बीवी के हुकूक हैं वो शौहर के फ़राइज़ हैं, जो शौहर के हुकूक हैं वो बीवी के फ़राइज़ हैं। आप वालिदैन हैं और औलाद हैं तो जो औलाद के हुकूक हैं वो वालिदैन के फ़राइज़ हैं, जो वालिदैन के हुकूक हैं वो औलाद के फ़राइज़ हैं। तो हर हक़ दूसरे का फ़र्ज़ होता है और हर फ़र्ज़ किसी दूसरे का हक़ होता है। तो जब हम अपने फ़राइज़ पूरे नहीं करते तो हम दूसरों के हकूक़ ग़ज़ब कर रहे होते हैं, नतीजतन फिर कोई ना कोई हमारे भी हकूक़ ग़ज़ब करने लग जाता है। हमारा पूरा का पूरा रवैया ये नहीं होना चाहिए कि मुझे मेरा हक़ दो, बल्कि ये होना चाहिए कि मेरा फ़र्ज़ ये है, मैंने ये करना है। जब हर बंदा इस तरह से सोचेगा तो फिर सोसाइटी में हर कोई अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन डालेगा और फिर एक पॉजिटिव वेव चलेगी, जिसके नताइज फिर हम सब लेंगे। आज इस टॉपिक पर डिस्कशन के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मुमताज़ स्कॉलर हैं डॉक्टर मोतीउल्लाह बाजवा साहब। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। दूसरे हमारे पास स्कॉलर मौजूद हैं डॉक्टर अल्लामा इकबाल चिश्ती साहब। खुशामदीद जनाब अल्लामा साहब। और तीसरे जो हमारे पास मेहमान स्कॉलर मौजूद हैं वो हैं हज़रत अल्लामा इमरान अब्बास मुज़ाहिरी साहब। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। मौजू का कुछ न कुछ तारुफ आप लोग समझ गए। हमने बात करनी है बिल्कुल कैलकुलेटेड अंदाज में, अपने सामीन को यह सिखाने के लिए कि वो कौन सी शराइत हैं कि अगर आप उन पर अमल करेंगे तो अल्लाह ताला की मदद व नुसरत नाजिल होगी, और वो कौन से अमूर हैं अगर आप उनको अंजाम देंगे तो अल्लाह की मदद व नुसरत रुक जाएगी। इस हवाले से ख़ास तौर पे जो मेरे पेश नज़र है वो है सूरह अल-अनफ़ाल की आयत, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ ईमान वालों, जब तुम दुश्मन की किसी फ़ौज से तुम्हारा मुकाबला हो, यानी जब तुम किसी भी हक़ और बातिल में नबर्द आज़माई हो, कहीं भी टकराव हो, तो अल्लाह ताला ने कुछ शराइत बताई और उसके बाद बताया है कि अगर तुम इन शराइत को पूरा करोगे तो फिर मेरी मदद और नुसरत नाजिल होगी। डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो आप इस बात को एड्रेस कीजिए जो मैंने अपने इब्तदाइये में भी अर्ज़ कर दी कि हमारा जो माशरती रवैया हक़ तलब करने पर है और फ़र्ज़ की अदायगी पर उतना नहीं है जितना कि इंसिस्ट होना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि क्या हमारे मसाइल की जड़ ये वाला मसला भी है, ये रवैया भी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही फरमाई कि जब आप अपना फ़र्ज़ अदा नहीं करते तो ज़ाहिर है कि वो तमाम लोग जो जिनकी ज़िम्मेदारियाँ आप पर थीं और जिनके हुकूक आपके ज़िम्मे थे, वो बैलेंस जब यहाँ से ख़राब होता है और फिर अगर पूरा मुआशरा ही एक दूसरे के हुकूक के हवाले से इसी तरह का रवैया रखे कि हर कोई तलब तो करे कि मुझे मेरा हक़ मिल जाए या मैं अपना हक़ ले लूँ और अपने हुकूक के लिए हम
مارچز بھی کرتے ہیں، ہم لانگ جو ہے وہ بڑے بڑے قافلے بھی لے کے نکل آتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں، لیکن کوئی شخص آپ کو آج تک یہ دکھائی نہیں دیتا ہوگا کہ کسی تنظیم نے، کسی ایسوسی ایشن نے یا کسی شعبے نے خود سے کبھی یہ بھی پلے کارڈ اٹھایا ہو کہ ہم آج کے بعد اپنی تمام ذمہ داریاں ادا کریں گے۔ تو جب آپ اپنی ذمہ داریوں سے اس طرح سے فراغت پا لیتے ہیں اور لا تعلق ہو جاتے ہیں تو لامحالہ یہ جو بیلنس خراب ہوتا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قائم کیا ہے، اس کا اشارہ آپ نے اپنی گفتگو میں فرما دیا کہ اللہ نے والدین کے ذمے کچھ کام لگائے ہیں، اللہ نے اولاد کے ذمے کچھ کام لگائے ہیں۔ اولاد سے کہا کہ ان کی اطاعت کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا دینا، ان کے لیے نرمی سے پیش آنا اور اف تک نہ کہنا، جھڑکنا نہ کسی صورت میں، جب بوڑھے ہو جائیں ان کی خدمت پر اپنے آپ کو مصر کرنا، ان کی ذمہ داریوں کو تم اٹھا لینا۔ اسی طرح والدین سے کہا کہ جب یہ پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے سے پہلے بھی ان کی زندگی کا تحفظ آپ کے ذمے ہے اور پیدا ہونے کے بعد بھی ان کا تحفظ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ہی کے ذمے ہے۔ اذا افصح اولادکم تعلموا لا الہ الا اللہ، تو آپ انہیں لا الہ الا اللہ سکھائیں، جب یہ بولنے کے قابل ہو جائیں، جب 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کی طرف لے کے آئیں، ان کو اخلاق سکھائیں، 10 سال کے ہو جائیں بستر الگ کر دیں، ان کے کردار کو بنائیں۔ گویا یہ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے خود متعین کر دی۔ صحیح ہے۔ اب اتنا واضح نظام ہے، بیوی کے حقوق واضح کر دیے، شوہر کے حقوق واضح کر دیے، تو حاکم کے حقوق کیا ہے، رعایا کے حقوق کیا ہے، یہ تو دین ہی ایسا ہے۔ میں بعض اوقات محترم علی صاحب، میں اپنی گفتگو میں، اپنے حلقہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ دین ایسا ہے جس نے آپ کو جوتا کیسے پہننا ہے یہ بھی سکھایا ہے، جوتا کیسے اتارنا ہے یہ بھی سکھایا ہے، سر پھر ہم مسائل کا شکار رات کا اترا ہوا کپڑا کیسے پہننا یہ بھی سکھایا ہے۔ مسائل کا شکار پھر ہم کیوں ہیں؟ پرابلم یہ ہے کہ جب ہم اس پر اپلیکیشن اس کی نہیں ہے، پرابلم اب یہ ہے۔ عمل نہیں کرتے تو دین تو، دستور تو موجود ہے، جی ہاں، دستور پر عمل کر کے ایک طبقہ آپ کے سامنے مثال بنا، بالکل۔ اس نے اس زمانے میں جبکہ حالات اور وسائل ان کے اختیار میں نہیں اور ان کے لیے مشکلات ہیں، انہوں نے عمل کر کے دکھایا، تو ان کی آپ مثالیں دیتے تھکتے نہیں، اور آج بھی مثالیں ان کی دے رہے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آج آپ مثالیں ان کی کاپی کرتے ہوئے اپنے آپ کو مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں یہ کرنے ہیں کیونکہ ہمارے دین نے ہم سے یہ تقاضا کیا ہے۔ بالکل صحیح۔ جی علامہ اقبال صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنی مدد اور نصرت کا ذکر فرمایا ہے، وہاں پر اگر قرآن مجید کا سنجیدگی سے اور گہرائی اور گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بے ہنگم نہیں ہے ہر شے، کہ کبھی مدد بغیر وجہ کے نازل ہو گئی، کبھی بڑی محنت، اس میں بڑے ایک ڈسپلن اور نظم کار فرما ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں آپ، وہ کون سی شرائط ہیں اور ان میں سے اولین شرط کون سی ہے کہ جو اللہ کی رضا کے حصول اور اس کی مدد اور نصرت کے نزول، اس کے نازل ہونے کے لیے ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے آج کے موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور موجودہ مسائل میں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو امت ایک سلگتے ہوئے موضوعات میں سے ایک بڑا اہم موضوع ہے۔ دیکھیں، خالق کائنات نے ہر ایک معاملے کو قرآن کریم میں بڑے واضح اور شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور اس کی جو شرح ہے اور مزید توضیحات ہیں وہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے وہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہیں۔ میں قرآن کریم کی یہاں پہ آیت پڑھنا چاہوں گا۔ اللہ نے فرمایا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ جن لوگوں کو ہم اقتدار زمین میں عطا فرماتے ہیں، اب ان سے ہم یہ تقاضا کیا کرتے ہیں اور وہ دیتے کیا ہیں، وہ کرتے کیا ہیں اللہ رب العالمین کے لیے؟ فرمایا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، برائیوں سے جو ہے نا وہ روکتے ہیں، نیکیوں کی ترغیب کرتے ہیں، اور تمام کے تمام معاملات وہ اللہ کے دستے قدرت میں ہیں۔ اللہ ان کو اقتدار دیتا ہے جو یہ کام کرتی ہے، جی، لیکن یہاں تو جن کے پاس اقتدار ہے وہ یہ کام نہیں کرتے۔ اب میں ادھر ہی آ رہا ہوں، میں آپ کا جو پرٹیننٹ کویسچن تھا میں ادھر ہی آ رہا ہوں۔ میں اب ہوا کیا، اس آیت کے اندر خالق کائنات نے بھی بڑا واضح طور پر کر دیا ہے، بیان کر دیا ہے کہ اگر اقتدار کسی کو کوئی ملے تو اس کے اوپر یہ بات مستلزم ہوتی ہے، لازم و ملزوم ہو جاتی ہے۔ ایک نمبر پہ تو وہ ہے کہ وہ نماز پڑھے، دوسرے نمبر پہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، پھر وہ نیکی کی طرف لوگوں کو گامزن کرے، امر بالمعروف کرے، ونہوا عن المنکر، برائیوں سے جو ہے نا وہ لوگوں کو روکے۔ ہم اگر آج کل کے جو مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ کی نصرت کے جو تقاضے ہیں، جو مدد کے تقاضے ہیں، وہ کیا تھے، وہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیے
کہ یہ ان کے اوپر اگر ہم ایک تسلسل کے ساتھ مداومت کے ساتھ عمل پیرا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اترے گی۔ اور پھر ایک حدیث نبوی بھی ہے کہ انما ینصر اللہ بدعفائکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جو کمزور لوگ ہیں نا ان کی بدعواتہم و اخلاصہم، ان کے اخلاص، ان کی دعوات اور ان کی دعاؤں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد کا نزول فرماتا ہے۔ ایک اور میں یہاں پہ قرآن کریم کی آیت ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ینصر اللہ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو۔ اب اللہ کی مدد کیا ہے؟ مطلب اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اس کے تقاضوں کو پورا کرو گے تو خالق کائنات کی مدد جو ہے وہ آسمانوں سے فرشتے لے کر تمہارے اوپر جو ہے نا وہ نزول ان کا ہوگا۔ آج ہم نے دین کو پس پشت اتنا ڈال دیا کہ دین کی ہم پرواہ ہی نہیں کرتے ہیں، دین کے اندر ہمارا انٹرسٹ ہی نہیں ہے، دین کے حوالے سے جو کچھ اس کے ساتھ ہم کھلواڑ کر رہے ہیں، نہ کوئی منع کرنے والا ہے، نہ کوئی اس حوالے سے کوئی تو اس کا مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مدد ہے نازل نہ ہونے کے جو میں سمجھتا ہوں جو وجوہات ہیں وہ یہی ہیں۔ تو اس کے اوپر اگر ہم نظر ثانی کر لیں خالق کائنات کے حوالے سے جو وہ ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ طلب کرتا ہے، تو میرا خیال اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت آج بھی نازل ہو سکتی ہے، معاشرے کو جو ہے نا وہ ایمانی آج بھی جو ہے نا وہ صحیح معنوں میں بنایا جا سکتا ہے۔ جی خواتین حضرات، ہم نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی اور علامہ صاحب سے بات کی، ابھی تک تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے لیے اس طرح سے اب ایسے اس لیے نہیں ہے جو ہمارے سے پہلے اچھے لوگوں پر ہوتی تھی کہ ہم نے عمل سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ اب یہاں بریک پہ جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور مظاہری صاحب سے اسی سوال کے ساتھ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو دا شو خواتین حضرات، ہم بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کے تقاضے۔ ہمیں دیکھنے والا ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ اس پر اللہ کی مدد اور نصرت اترے، مگر کیسے اترے گی یہ ہم آج آپ کو بتائیں گے قرآن مجید کی روشنی میں۔ جی علامہ صاحب، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے تقاضے اس نے گنوائے، اس میں پہلی چیز اس نے کہی کہ استقامت اور ثابت قدمی، یعنی جب تم استقامت اور ثابت قدمی سے رک جاؤ، ڈٹ جاؤ، پھر مدد کا سفر شروع ہوتا ہے، نصرت الہیہ کا سفر شروع ہوتا ہے۔ کیا فرمائیں گے آپ، کیا مراد ہے استقامت، ثابت قدمی، اور کن امور میں استقامت اور ثابت قدمی، اور کس حد تک استقامت اور ثابت قدمی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ و ائمۃ الہدیٰ و قادۃ اہل التقیٰ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں دعوت دینے کا، بڑا پریکٹیکل سبجیکٹ ہے جس پہ آپ بات کر رہے ہیں۔ تو میں ابتدا میں تھوڑا سا اس کا مقدمہ جو ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ سمجھ لیا جائے کہ مدد کیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، استعانت کیا ہے، بالکل ٹھیک، اور نصرت کیا ہے۔ کیونکہ یہ تینوں لفظ جو ہیں یہ قرآنی لفظ ہیں، اور ہم تھوڑا جو ہے نا جی گڈمڈ کر دیتے ہیں، کہیں لفظ نصرت آیا ہے اس کا ترجمہ بھی ہمارے ہاں مدد ہے، اور کہیں استعانت آیا ہے تو اس کا بھی مدد ہے، اور کہیں مدد کا مطلب نصرت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسے تھوڑا انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر آپ قرآن مجید کا باریک بینی سے مطالعہ کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ مدد جو ہوتی ہے وہ آپ کی ذاتی سٹرینتھ ہے، یعنی میں آپ کی یوں ہیلپ کروں، اب اس کے لیے میں مستعار لے رہا ہوں لفظ، کیونکہ ان لفظوں میں سے کوئی لفظ استعمال کروں گا تو وہ نتیجہ ہی نہیں برآمد ہوگا۔ اگر میں کوئی آپ کی ایسی ہیلپ کروں جس سے آپ کے وجود اور آپ کی ذات کو تقویت حاصل ہو تو اسے مدد کہا جاتا ہے۔ اگر ایک اضافی ہیلپ ہے، یعنی آپ کی ذات میں تو وہ طاقت پیدا نہیں ہو رہی، لیکن میں نے لائک ایک بندہ گاڑی میں بیٹھا اور کسی دوسرے نے دھکا لگا دیا تو اسے استعانت کہا جاتا ہے۔ اور نصرت جو ہوتی ہے وہ مشن میں ہوتی ہے، یعنی جو مشن لے کے آپ چل رہے ہیں، یہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے یہ پروگرام ہے، ایک مشن ہے، ہدایت ہے لوگوں کی، اس میں جو آپ بات کر رہے ہیں یہ اصل میں نصرت کہلاتی ہے۔ یہاں مدد نہیں کر رہے، یہاں پہ استعانت نہیں کر رہے، بلکہ آپ اس کی نصرت کر رہے ہیں۔ تو یہ تو اس کی بنیادی جو بات تھی۔ اگلی بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم منتظر ہیں کہ پروردگار کی طرف سے ہماری نصرت ہو جائے یا استعانت آ جائے یا اس کی مدد آ جائے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس میں بنیادی جو فلا ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ پروردگار نے کچھ پیرامیٹرز بیان کیے ہیں، جیسے ثبات قدم ہے کہ اگر آپ ثابت قدم رہیں گے تو آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا جائے گا۔ اس سے پہلے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ
ज़बान سے آپ نے اقرار کر لیا ہم مسلمان ہیں، ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ اس وحدہ لا شریک پہ میں ایمان رکھتا ہوں اور اس کے سوا میں کسی کو اپنا الہ نہیں مانتا، اور میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ان کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان رکھتا ہوں، تو یہ زبان سے ہم نے ادا کر دیا ہے۔ قرآن ایک سٹیٹ بیان کرتا ہے انسان کی کہ جب وہ اپنے جو اٹرڈ ورڈز ہیں ان کا تیقن حاصل کر لیتا ہے دل میں، اور اس کو اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ محض میں کہہ نہیں رہا ہوں بلکہ ایسا ہی ہے، تو جو آپ کی ایکٹیویٹی ہے، جو بھی آپ پرفارم کر رہے ہیں، جو بھی آپ زندگی میں اعمال سر انجام دے رہے ہیں، ان کی بنیاد میں اس اطمینان کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ اطمینان نہیں ہوتا تو ثبات قدم بھی نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر آپ میدان جنگ میں ہیں، میدان جہاد میں ہیں، اور سامنے دشمن کی فوج ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کروں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام چیزیں جو جہاد کے حوالے سے میرے اسلام کا حصہ ہیں، میرے تھاٹس کا حصہ ہیں، ان پہ مجھے اطمینان قلب حاصل ہو۔ عملی زندگی میں ثابت قدمی کے کون کون سے پہلو ہیں؟ اگر ان پر ثابت قدم رہا جائے تو پریکٹیکلی آپ کامیاب گزر گئے اپنی زندگی کے ساتھ۔ جی، اس میں قرآن مجید نے بڑے واضح لفظوں میں بیان کیا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی۔ یہ ایک ایسا فارمولا ہے ڈاکٹر صاحب کہ جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت زیادہ ڈیپتھ میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ سعی کرے، انسان کے لیے وہی نتیجہ خیز ہے جس کی وہ کوشش کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کوشش کرتے ہیں تو لازم ہے کہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ برآمد ہوگا۔ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے نہج البلاغہ میں کہ انسان تم کوشش کرو، اگر تم منزل تک نہیں پہنچو گے تو بہرحال اس کے قریب ضرور پہنچ جاؤ گے۔ تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے جس کام کو سر انجام دے رہا ہے اس کے بارے میں اسے اطمینان قلب حاصل ہو کہ جو میں کر رہا ہوں یہ ایسے ہی ہونا چاہیے، اس کے علاوہ نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا اس کے لیے اتنی ایفرٹ پٹ کرے، جتنی اس کی انرجی ہے، جتنی اس کی صلاحیتیں ہیں، وہ ساری کی ساری بروئے کار لاتے ہوئے جب وہ اس کو پرفارم کرے گا تو بہت مشکل ہے، بڑا شاید ہی ہو ایسا کہ انسان اپنی منزل تک نہ پہنچے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اور اللہ کی رضا کے حصول میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی نیا سوال آنے سے پہلے میں کچھ وضاحت کر دوں۔ جی وضاحت آپ لے لیجیے گا، میرا سوال بھی لے لیں، پہلے آپ وضاحت کی اپنا نوٹ پھر دے میں لیجیے۔ سوال بھول جاؤں گا آپ کا۔ جی آپ فرمائیے۔ گزارش یہ ہے کہ جو بات جیسے جہاں سے آپ نے کی اور پھر وہ چلتے چلتے میرے فاضل دوستوں نے اس میں اپنی علمی جو نکات ہیں ان کا اضافہ کیا۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مدد ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، نصرت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کے سوا کوئی مدد، کسی مدد کہلانے کے بھی لائق نہیں ہوا۔ من نصر الا من عند اللہ۔ ایک میرے بھائی نے آیت پڑھی ان تنصرکم اللہ ینصرکم، دوسری قرآن کہتا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہیں غالب کرے گا، مدد کرے گا، پھر کوئی غالب نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقع پر اللہ سے جیسے مدد مانگی ہے، جیسے بدر میں مدد مانگی ہے۔ مدد مانگنا پڑتی ہے، مدد مانگنا پڑتی ہے، اور اس سے پہلے کچھ پریکٹیکل کرنا پڑتا ہے۔ جیسے اقبال رحمہ اللہ نے کہا نا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی، یعنی اب بھی وہ فضا پیدا کرو، پہلے فضا پیدا کرو۔ وہ فضا کیا ہے؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی۔ آپ نے اپنی کل کمائی اب تک کی ان 14-15 سالوں کی محنت شاقہ جو ہے وہ لا کے میدان بدر میں رکھ دی۔ بالکل صحیح ہے۔ جگر گوشے اسلام کے لا کر میدان بدر میں رکھ دیے، ان کو تربیت دی، ان کو سکھایا۔ اس سے بھی پہلے اگر میں بات کروں تو سیرت نگاروں نے لکھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے آپ کے بدر میں پڑاؤ ڈالا تو آپ نے پچھلے کنویں پر اپنا قبضہ جو ہے اس میں رکھا، اور ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں مشورہ دوں۔ آپ نے پوچھا کیا کہنا چاہتے ہو؟ پوچھا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی مرضی سے رکے ہیں یا اللہ کے حکم سے اس کنویں پہ رکے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنی مرضی سے رکا ہوں۔ پھر کہا کہ پھر میرا مشورہ ہے کہ آخری کنواں جو بدر کا ہے اس پہ اپنا قبضہ کیجئے، اس کو پاٹ دیجئے، اس کو اپنی اطراف میں کیجئے، اس پر پہرا لگائیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو پہلے کرنا پڑتی، یعنی جو زمینی حقائق ہیں پہلے ان کے لیے تیاری کرو۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سائیڈ چنی ہے، جب دن کا وقت ہوگا تو سورج آپ کے ساتھیوں کی پشت پہ ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا، سمجھ یہ ساری چیزیں کر کے سارے جو معروضی حالات، جو زمینی حقائق تھے، ان سب کی تیاری کرنے کے بعد پھر آپ اللہ کے سامنے مدد مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اب میرا سوال یہ اب تھا، میں ایک بات کہہ لوں، جب مدد مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے
تو پھر اپنی عاجزی کا اظہار سب سے پہلے کیا ہے کہ یہ میرے پاس یہی کچھ تھا، اگر آپ مدد نہیں کرتے تو آج کے بعد آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ کیا بات۔ اس کے بعد جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، جس آیت کی طرف آپ بار بار اشارہ کر رہے ہیں، کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہارا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تمہارا مقابلہ ہو جائے تو اب مقابلے کے بعد مدد تبھی آئے گی جب پہلے تم ثابت قدم رہوگے۔ بالکل صحیح۔ اگر ثابت قدم نہیں رہتے، تم بھاگ کھڑے ہوتے ہو، دنیا کے ہر میدان سے تم بھگوڑے ہوتے ہو، ہر جگہ سے تم بھاگ کھڑے ہوتے ہو، اور عقیدہ ایمان کا تم نے پرچار کیا ہوا ہے، جیسے آج ہماری سیدھی بات ہے اس وقت جو ہمیں مار پڑ رہی پوری اور دنیا کے اعتراض اندر یہ ہے ہم تو کوشش کیا، اللہ کی مدد ہی نہیں آئی۔ بالکل، ہاں، اور سچی بات یہ ہے کہ جب ہم اس درجے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کو ختم نہیں کر دیا۔ یہ آج بھی اترے گی، آج بھی فرشتے اترتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیش کیا، جیسے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کیا، اپنے ساتھیوں کو پیش کیا۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی وہ جو نماز کی بھی بات ہو رہی تھی نا، کہ آپ یہ جو استقامت ہے اس کے لیے آپ نے جو طلب ہے آپ کی، وہ صرف ایک روایت میں اشارہ کر دیتا ہوں اختصار کے ساتھ، کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب صبح بدر کا دن تھا، لڑائی ہونا تھی، تو رات کو ہم نے دیکھا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے درخت کو اپنا سترا بنا کے اس کے سامنے کھڑے ہیں اور ستون کی طرح کھڑے ہیں۔ میری رات کو دوبارہ آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا آپ پھر وہیں کھڑے تھے، تیسری مرتبہ بھی آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا آپ وہیں کھڑے تھے اور آپ مدد مانگ رہے تھے۔ اور دوسری طرف جائیں، روایت کہتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا آپ کی الہا گزاری کو، کہ آپ کے کندھوں سے چادر بھی گر پڑی اور آپ کی چادر کو اٹھا کے رکھا اور کہا کہ اللہ کے نبی انشاءاللہ اللہ نے آپ کے لیے مدد کا فرمان جاری کر دی۔ یہ تھی وہ بات جس کی وجہ سے اللہ نے وہ بشارت نازل کی کہ ہم نے 3000 فرشتے، پہلے 1000 پھر 3000 پھر 5000 اور نشان زدہ گھوڑوں کے ساتھ، اور جبریل اور میکائیل لے کر آئے، لیکن اس کے لیے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا اور ثابت قدمی دکھائی ہے اس قدر کہ اگر کٹ گئے ہیں تو کٹ گئے ہیں، کسی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اس پورے فلسفے کو علامہ نے ایک اور جگہ بھی بیان کیا کہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، واہ، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پہ۔ تو سب کچھ ڈیپینڈنٹ آپ کی اپنی سٹرگل پر ہے۔ پہلا قدم خواتین و حضرات آپ کی طرف سے ہے، ہماری طرف سے ہے، جد و جہد اور کوشش کا آغاز ہماری طرف سے ہے۔ پہلا قدم ہم نے اٹھانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 قدم اٹھیں گے۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری کے اندر۔ آپ ایک ہاتھ کی، ایک بالش کے برابر اللہ کے قریب جائیں گے، وہ ایک بازو کے برابر آپ کے قریب آئے گا۔ آپ چل کر اس کی طرف جائیں گے، وہ دوڑ کر، وہ اور اس کی مدد دوڑ کر آپ کی طرف آئے گی۔ لیکن اہم یہ ہے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ چلنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں۔ یہاں ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ٹو دا شو خواتین و حضرات۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے تقاضوں پر بات ہو رہی ہے اور بڑی اچھی کھلی ڈھلی بات ہو رہی ہے۔ اچھا اقبال چشتی صاحب، آپ سے سوال کرتے ہیں، قرآن مجید کے 2 3 4 ایسے مقامات ہیں جہاں پر اس نے کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بھی لازم قرار دیا۔ جد و جہد، سٹرگل، زمینی حقائق، یہ چیپٹر کلوز ہو گیا، پورا ہم نے ڈسکس کر لیا کہ اس کے بغیر نادانی ہے اگر آپ یہ سمجھیں یہ تقاضے پورے نہ کریں اور محض دعا پہ اور محض سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزہ ہوگا، یہ سنت کے بھی خلاف ہے، عقلی تقاضوں کے بھی خلاف ہے اور منہج قرآن کے بھی خلاف ہے۔ اب اگلی بات آئیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ تو کر دیا، پھر قرآن مجید نے اگلا اس کے اندر ایڈ کیا کہ اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر کے ذریعے بھی قوت اور تقویت حاصل کرو۔ اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ بڑا موضوع سے متعلقہ آپ نے سوال کیا۔ جی دیکھیں، خالق کائنات کا ذکر جو سب اذکار سے جو ہے نا وہ اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، موضوع سے متعلقہ ہی میں آیت پڑھنے لگا ہوں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری ذات کو پانے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، سعی مسلسل کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو اپنا راستہ جو ہے نا وہ ضرور اس کی طرف ہدایت دیتے ہیں، راہ دکھاتے ہیں۔ اب خالق کائنات کا جو ذکر ہے، بخاری شریف کی حدیث بھی میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و حدیث نبوی، حدیث قدسی ہے، خالق کائنات نے فرمایا اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ انفرادی طور پہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کو انفرادی طور پر یاد کرتا ہوں۔ یہ جو ذکر کی آپ روایت اور حدیث بتا رہے ہیں، یہ اللہ کی مدد اور نصرت کے نزول میں کیسے مددگار ہے؟ جی، وہ یہ ہے اس طریقے سے کہ خالق کائنات کا اگر ہم ذکر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک کلکان و اضطراب کے ساتھ یا اتنی ایک محبت کے ساتھ ہم اس کو یاد کریں گے تو لامحالہ طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی جو ہے نا وہ توجہ آپ کی طرف کرے گا۔ اور یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے
کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہا ہو. میں آج بھی اسی قرآن کریم کی آیت کے تناظر میں پڑھ رہا تھا. علامہ ابن کثیر سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ حق علی اللہ ان یؤتی من سألہ وان ینصر من نصرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ حق ہے اس کا کہ اللہ سے جو کوئی اس سے جو کوئی چیز مانگتا ہے، اس سے کوئی چیز طلب کرتا ہے، اس سے کوئی استغاثہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عطا کرے. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کرتا ہے، خالق کائنات اس کی مدد کرے. اب یہاں پہ خالق کائنات کا جو ذکر ہے وہ اس کو اس تناظر میں لینا چاہیے کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے کہ یا اللہ صرف تو ہی ہے اور تو ہی ہماری مدد کر سکتا ہے، تو ہی ہمارے جو ہے نا گناہوں کا مداوع کر سکتا ہے، تو ہی ہمارے مسائل کا جو ہے نا وہ مداوع کر سکتا ہے، تو لازمی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ اترے گی. اس کو میرا خیال ہے اس کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، اگر ڈاکٹر صاحب آپ اتفاق کریں اور آپ بھی علامہ صاحب، کہ یہ جو ذکر الہی ہے یہ اندر ایک پوٹینشل اور روح کے اندر ایک طاقت اور جو ثابت قدمی سے پیچھے ہٹنے والے امور ہیں ان سے رکنے میں مددگار ہو سکتا ہے. کہ اللہ کا ذکر جب آپ کی اندر سے، اللہ باہر تو آپ سارے جو وسائل ہیں ان کو بروئے کار لا رہے ہیں اور اندر سے بھی متوجہ اللہ ہیں پوری قوت کے ساتھ، یعنی آپ نے اپنے اندر سے اپنے آپ کو بچھا دیا ہوا اللہ کی بارگاہ میں اور باری تعالیٰ آپ تیرے رحم و کرم پہ سب کچھ کھڑا ہے. تو میرا خیال ہے اس کی ایک یہ توجیہ بھی درست ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے یہ آپ کا وہ مدد، آپ کی وہ مدد ہے اور آپ کی روح اور آپ کے جو باطن ہے اس کی بالغی اور اس کی زندگی کی اور آپ کے ایمان کو، آپ کے ایقان کو جلا بخشتا ہے، پیچھے نہیں ہٹنے دیتا. اچھا ایک بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو فیعتن فثبتو اور وذکروا اللہ، یہ ان کی تاصیل ہے حرف عطف کے ساتھ. گویا یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور ایک چیز الگ نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے مقابلہ کیا، آپ نے مقابلہ مانگا نہیں تھا. حدیث کہتی ہے کہ آپ کسی کافر کے ساتھ جنگ کی تمنا نہیں کریں گے، لیکن جب جنگ ہو جائے تو پھر آپ ثابت قدم. ایک تو یہ. دوسرا، جب آپ کی جنگ ہو جائے تو پھر آپ کے قلب و نظر میں جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دل و نگاہ میں یہ بات ہے کہ میں اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں، اور جب آپ اللہ کے لیے اللہ کو یاد دہانی، اللہ کو سامنے رکھ کے لڑ رہے ہیں تو پھر اللہ آپ کی مدد کر دے گا. بے شک. علامہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ایک بڑا عجیب سا سوال آیا میرے ذہن میں. سارے ظاہراً تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں، لیکن جو مقصد ہے یا وہ مقصد یا طریقہ کار جو اپنایا گیا وہ سنت نبوی کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، سنت کے علاوہ نہیں کہہ رہا، سنت سے باقاعدہ متصادم ہے، اور آپ ظاہراً سارے تقاضے پورے کر رہے ہیں. تو کیا اس صورت میں بھی مدد نصرت الہی نازل ہوتی ہے؟ دیکھیے اس کو آپ خاص طور پہ مغرب کے تناظر میں ایڈریس کیجئے گا. جی بالکل بالکل. ایک تو میں جو پہلے آپ نے فرمایا نا اس حوالے سے بڑا اچھا کنیکشن، جو کنیکٹنگ پوائنٹ ہے وہ آپ نے بیان فرمایا کہ ذکر الہی کا اصول نصرت پروردگار میں کیا دخل ہے. تو وہ بڑا واضح، جیسے میں نے عرض کیا نا جی کہ ثبات قدم کا مطلب یہ ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو یقین حاصل ہو، اطمینان قلب حاصل ہو. جب مجھے میدان جنگ میں یہ پتہ ہے کہ میں دشمن سے لڑ رہا ہوں، اگر میرا گلا کٹ جاتا ہے تو یہ ایک بس راستہ ہے، ایک دروازہ ہے کھلے گا اور میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا. یہ جو اطمینان قلب ہے یہ لازمی بات ہے کہ یہ مجھے ثبات قدم عطا کرے گا. تو اس کے پیچھے جو ثبات قدم ہے اس کے پیچھے اطمینان قلب ہے. جو ذکر پروردگار ہے اس کے بارے میں خود پروردگار نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ذکر پروردگار جو ہے اطمینان قلب جو ہے وہ فراہم کرتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ٹھیک ہو گیا. قلوب جو ہیں وہ مطمئن ہوتے ہیں، یعنی جو آپ کر رہے ہوتے ہیں جیسے جیسے آپ الہی ذکر کرتے ہیں تو آپ کے دل میں ایک اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور آٹومیٹکلی اس کی جو آؤٹ کم ہے وہ ثبات قدم ہے. اب اطاعت والے پوائنٹ پہ جی. اب جو دوسری بات آپ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے ہم سوچ لیں کہ بینگ مسلم ہم اس کو ڈسکس نہ کریں، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ڈسکس کریں. آپ یورپ میں جو دیگر مذاہب ہیں، جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مجوسی ہیں، اور سب سے زیادہ جو اہم بات سوچنے کی وہ ان لوگوں کے بارے میں جو ایتھیسٹ ہیں، جو پروردگار کو بھی نہیں مانتے. تو جناب امیر المومنین علیہ السلام نے اس راز سے پردہ اٹھایا ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بندے نے یہ پوچھا کہ اے امیر المومنین یہ بتائیے کہ جو بندہ بت سے مانگ رہا ہے تو خدا کو تو یہ چاہیے کہ اسے کبھی بھی نہ دے، اسے ملے ہی نہیں، کیونکہ وہ تو سارے راستے جو ہے وہ بند کر سکتا ہے حصول کے. مثلا ایک بت کا پجاری جو ہے وہ بت سے بیٹا مانگ رہا ہے، اس سے رزق مانگ رہا ہے یا کچھ بھی مانگ رہا ہے، گھر مانگ رہا ہے. اچھا بیٹے ان کے ہاں بھی ہو رہے ہیں، گھر ان کو بھی مل رہے ہیں، شفا ان کو بھی مل رہی ہے، وہ سارے ظاہر ہے بیماری سے مرتے تو نہیں ہیں، شفا یاب ہوتے ہیں. اچھا تو کیا اس کی وجہ ہے؟
تو جناب امیر علیہ السلام نے کیا عمدہ اور خوبصورت مثال دی ہے. انہوں نے فرمایا کہ یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے ایک سائل کسی سے مانگ رہا ہو اور جس سے مانگ رہا ہو وہ بہرا ہو اور قریب سے کوئی سخی اور کریم گزر رہا ہو. واہ. تو وہ اس لیے اسے عطا کر دیتا ہے کہ یہ جس سے مانگ رہا ہے وہ بہرا ہے, میں تو بہرا نہیں ہوں, میں تو سن رہا ہوں. تو وہ اس کی ضرورت کے تحت, اس کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے, چونکہ پروردگار کا یہ اعلان ہے ابتدائیہ جو افتتاحیہ ہے قرآن کا, اس میں ہی یہ بات موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ ابتدا ہے اس پروردگار کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. اور جو ہمارے مفسرین, محققین اور ہمارے جو ہیں محدثین, انہوں نے اس کے اوپر واضح گفتگو کی ہے کہ رحمان اور رحیم میں یہ فرق ہے کہ رحمان جو ہے وہ سب کے لیے ہے, وہ موسیٰ کو بھی پالے گا, وہ فرعون کو بھی پالے گا, وہ فرعون کا رزق بند نہیں کرے گا لیکن اس دنیا میں صحیح, لیکن آخرت میں وہ رحیم ہے, ان کے لیے رحیم ہے جو اس کی توحید کا اقرار کرتے ہیں, جو رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں, جو دین پروردگار کو فالو کرتے ہیں. تو یہاں پہ یہ جو معاملہ ہے کہ ان کو بھی مل رہا ہے اور ہمیں بھی مل رہا ہے, اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ پروردگار رحیم ہے اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے وہ طریقہ غلط ہے, لیکن بہرحال یہ اس دنیا کے اندر جو ہیں وہ ذمہ داری میں آ جاتا ہے, ربوبیت کی ذمہ داری میں, تو وہ ان کا رزق بھی انہیں پہنچاتا ہے, ان کے لیے سانس کا بھی اہتمام کرتا ہے, ان کے لیے جو زندگی میں مشکلات آتی ہیں ان کو بھی دور کرتا رہتا ہے, اور وہ کامیابیوں سے ہمکنار ہوتے رہتے ہیں. لیکن اگر اس پورے مقدمے کو دیکھا, اب میں عرض کرتا ہوں نا, دیکھیے اگر اس مقدمے کو ہم آگے چلائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کامیابی کو مشروط کیا ہے وہ صرف آخرت کی کامیابی ہوئی. نہیں ایسی بات نہیں. یہاں سے پھر یہ مقدمہ دیکھیں نا, بات قرآن مجید نے کئی مقامات پر یہ وضاحت کی کہ کامیاب وہ ہے جو اللہ جو بھی کرے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کیجیے. ٹھیک ہے, یہ میں ابھی سوال تھرو کر رہا ہوں لیکن ابھی چونکہ بریک ہے تو بریک کے بعد اس کا جواب دیں گے. سوال تھرو کر, سوال یہ ہے کہ قرآن نے جا بجا یہ بات کی, آپ سب لوگوں سے اس پہ رائے لینی ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ پھنس گیا کہ جو کامیاب وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ماتحت سارا کام کرتا ہے. لیکن ابھی ہم اس بات کو اس طرف لے جا رہے ہیں کہ جو یہ معروضی تقاضے پورے کرتا ہے اور یہ سارے جو اس دنیا کے تقاضے ان کو پورے کرتا ہے تو وہ کامیاب ہے. ہاں, آخرت میں صرف وہ کامیاب ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی تقاضوں کو پوری طرح سے مانے گا. اس پر ہم نے بات کرنی ہے خواتین و حضرات, یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے اور تھوڑا اس پر ہماری گرما گرمی بھی ہوگی. بریک کے بعد آتے ہیں انشاءاللہ, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو دا شو خواتین و حضرات. جی ڈاکٹر صاحب, ہم ایک بڑا امپورٹنٹ سوال چھوڑ کے گئے تھے جو ایکچولی یہ کنفیوژن کا باعث بھی بن رہا تھا کہ قرآن بے شمار مقامات پر کامیابی اس کو گردانتا ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت شامل ہو. اگر کوئی باقی تقاضے, جملہ تقاضے پوری طرح بروئے کار لا رہا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں چل رہا, اس کے الٹ طریقے کے مطابق چل رہا ہے اور ظاہراً ہم دیکھ رہے ہیں کامیابی بھی ہے اس کی, تو ہم کیا صرف اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے آنے والی کامیابی کو آخرت پر معمول کریں گے؟ دیکھیے یہ بڑی اہم بات ہے اور شکر ہے کہ اس پر بھی بات ہوئی ہے, کیونکہ عمومی طور پر یہی تصور پیش کیا جاتا ہے اور پھر اسی کنفیوژن کو لے کے آج آپ کی نئی نسل جو ہے وہ الحاد کی طرف رغبت شروع ہو جاتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہی کافر اور مومن کی دنیاؤں کو الگ کر دیا ہے. کافر کا وہ جو اقبال ہی ہمیں یاد آ رہے ہیں, انہوں نے کہا تھا نا کہ وہ قوم جو ہو فیضان سماوی سے محروم, حد ان کے کمالات کی ہیں برق و بخارات. ان کی حد یہی ہے کہ وہ یہ دنیا میں سیٹلائٹ سسٹم آ گیا, فلاں چیز آ گئی, سمندروں کو پھاٹ سکتے ہیں, فلاں کو کر سکتے ہیں, لیکن آخرت ان کے لیے نہیں ہے. مومن کا معاملہ مختلف ہے. لہذا آپ دیکھیں گے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے بار بار جو بات کی ہے کامیابی کی, اصل کامیابی مومن کے ساتھ ہے. کافر کا معاملہ دنیا کے ساتھ ہے, اس کی مدد, اس کے حالات, حوادث, اس کے زمینی حقائق, اس کی قوت و طاقت اس کو حاصل ہو رہی ہے, اور وہ یہاں ایک یہ دنیا دارالعمل بھی ہے. اس اعتبار سے بھی یہاں جو بھی ان اصولوں کے مطابق محنت کرے گا اس کو یہ جواب ملے گا, اسے ترقی ملے گی, اسے دنیا کی جو قوت ہے وہ ملے گی, دولت ملے گی. وہ چاہے اللہ کا نافرمان ہو چاہے مومن ہو, وہ دونوں کے ساتھ ایک طرح کا اللہ تعالیٰ کا رب العالمین کا ایک سلوک ہے جس کی طرف حضرت علامہ نے اشارہ بھی کیا کہ وہ آپ ایک آدمی کھیتی کرتا ہے, وہ ہندو کرے تب بھی اس میں سے بیج جگے گا اللہ کی رحمت سے, اور وہ اس کو بھی غذا ملے گی, مسلمان کو بھی ملے گی. لیکن دونوں میں جو مدد کے حوالے سے خاص طور پہ کہا اور اخروی کامیابی کے ساتھ اس کو جوڑا, مومن کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پر قائم رہے تاکہ اس کے اعمال قبولیت کے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہونے کی اس شرط پر پورا اترے. اور اگر وہ نہیں کرے گا
تو اسے یہ کامیابی نہ دنیا میں ملے گی اور نہ آخرت میں ملے گی۔ اس کی کامیابی لازم کر دی گئی ہے اللہ رسول کی اطاعت کے ساتھ۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ ان سے بڑا کوئی طبقہ نہیں تھا جن کو نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، اور ان سے بڑا ولی بھی کوئی نہیں تھا جن کو اللہ کے نبی نے خود تیار کیا، اور اللہ کے بھی محبوب بندوں میں شامل وہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ لاڈ سے اور محبت سے فائزون، راشدون اور ام المومنون حقہ کہہ رہا ہے۔ ان کو غزوہ احد میں آپ لائے اور باقیوں کو سامنے کھڑا کیا، اور 50 لوگوں کو کہا کہ یہ درہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہاں تم نے کھڑے رہنا ہے، یہاں تم نے حفاظت کرنا ہے، اس پہرے پہ کھڑے رہنا ہے، اور اتنی تاکید کی کہ یہاں سے تم نے نہیں اترنا، ہم غالب آ جائیں تب بھی نہیں اترنا، ہم شکست پا جائیں تب بھی نہیں اترنا۔ میں اختصار کرتے ہوئے کہ اس قدر کہ اگر ان کے گھوڑے ہمیں روندیں تب بھی تم نے نہیں اترنا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم عدولی پر جو ان سے ہوئی، جو خطا ہوئی، اور پھر وہ انہوں نے دیکھا جنگ تو جیت گئے ہیں اور مومن جو ہے غنیمت اکٹھی کر رہے ہیں، اور وہ بھی اتر آئے۔ ان میں سے بھی کچھ لوگ کھڑے رہے، جو کھڑے رہے وہ شہید کر دیے گئے، اور جو نیچے اترے ہیں وہ ظاہر ہے کہ مال لینے کی کوشش میں اور مال کی طلب میں جب نیچے اترے ہیں اور رسول اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، تو اس پر کتنا بڑا نقصان ہوا کہ مسلمانوں کے جو اہم ترین لوگ تھے اور اسلام کے جو جگر گوشے تھے وہ شہید کر دیے گئے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہے، اور پھر حالت یہ ہوئی کہ آپ کے سامنے لوگ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اور آپ کی جان بچانا جو ہے مشکل ہو گیا، حتیٰ کہ آپ کو ایک گھاٹی پر آپ کو جو ہے وہ پناہ لینا پڑی۔ اس طرح کے حالات پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی بعد میں کہا کہ اگر تم اب یہ جو موجودہ شکست کے بعد یا جو پریشانی آئی ہے، ولا تہینوا ولا تحزنوا، اب جو غم آیا ہے اور اب جو پریشانی آئی ہے یہ نہ آتی ان کنتم مومنین، اگر تم مومن رہتے، یعنی تم رسول اللہ کی بات مانتے رہتے تو مدد اللہ کی تمہارے ساتھ رہتی، تم غلبہ پا چکے تھے، لیکن ایک غلطی کی وجہ سے، رسول اللہ کی حکم عدولی کی وجہ سے یہ حالت ہوئی ہے کہ اب جان بچانا مشکل ہو گیا اور لوگ جو ہیں وہ جنگ کا نتیجہ مختلف ہو گیا۔ اس کا مطلب مومن آپ نے ہر لمحے رہنا ہے۔ ایک اور بات، دوسری بات یہ ہے، مومن جب اس رستے میں آتا ہے تو چاہے وہ پہلے قدم پر ہی اس کی موت ہو جائے، اس جاں بحق ہو جائے، شہادت پا جائے، مومن کا ہر قدم اگر ایمان کے ساتھ ہے اور اللہ رسول کی اطاعت کے ساتھ ہے اور نیت اچھی اور خالص لے کر ہے، تو پھر وہ پہلے قدم پر ہی سفر میں اس منزل سے دور ہٹ جائے بظاہر، لیکن وہ کامیاب ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے راستے پر ہے، اور کافر جیت کر بھی آخر کار ہار ہی اس کی ذمہ آئے گی۔ جی علامہ صاحب، اب آپ کی طرف آتے ہیں۔ اطاعت والا موضوع ہم نے اس کو ڈسکس کر لیا۔ اطاعت کے بعد جو اگلا تقاضا قرآن مجید کی روشنی میں ہمارے سامنے آتا ہے اور خوض کیا جائے، وہ یہ ہے کہ اگر تمہارے درمیان اور کئی مقامات پر بھی ہے کہ کامیابی کے اور معاشرہ سازی کے تقاضوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب تم میں اختلاف ہو جائے، اب سب مسلمان ہیں، ہر ایک کا اپنا انداز ہے، ہر ایک کا اپنا پس منظر ہے، ہر ایک اپنے انداز تعلیم و تربیت ہے، ہر ایک نے مختلف پس منظر میں پرورش پائی ہے، ہر ایک کا سوچنے سمجھنے کا انداز مختلف، تو اختلاف ہونا ایک فطری بات ہے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون سازی کا اصول یہ وضع فرمایا کہ اختلاف تو ہو سکتا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، فیصلہ کن حیثیت اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ یعنی کامیابی کا جو پیراڈائم ہے وہ اس کا آغاز بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے ہے، اور اس کا اختتام بھی اس کے احکام پر ہے، باقی ساری کامیابی اس کے درمیان میں ہے۔ تو لہٰذا جب مسلمانوں میں آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں آپس میں مسالک ہیں، مختلف نقطہ نظر ہیں، مکتبہ فکر ہیں، لیکن ہم یہ روش کیوں نہیں اختیار کر سکتے اختلافات کو ختم کرنے کی؟ چونکہ کامیابی نصرت وحدت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ بہت سارے مقامات پر انبیاء کے آنے کا مقصد ہی اللہ نے یہ بتایا تاکہ تمہارے درمیان جو اختلاف ہیں وہ اس کو بین آیات اور دلیل اور روشن دلائل کے ساتھ اس کو واضح کر دیں۔ لیکن ہم اس سے کیوں نہیں روشنی لے پا رہے؟ جبکہ ہمیں معلوم ہے، قرآن بھی معلوم ہے، سنت بھی معلوم ہے، اور آج کے دور میں تو ایک کلک پر آپ کو پوری حدیث کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، قرآن مجید پڑھا ہے، سینکڑوں ہزاروں تفاسیر پڑھی ہیں، لیکن ہم پھر بھی اختلاف کو اختلاف ہی رکھے ہوئے ہیں۔ اختلاف کو حل کی طرف کیوں نہیں لے جا رہے؟ یہ حل ہوگا تو کامیابی اور وحدت کے دروازے کھلیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے جی، بڑا جدید اور بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ دیکھیں، اختلاف رائے تو ہمارے انسیسٹر سے ہی جو ہے نا وہ چلا آ رہا ہے۔ مثلاً ہم کتب فقہ اٹھا کے دیکھ لیں یا کتنی بھی کتب ہیں، اس میں امام ابو حنیفہ ہیں یا جتنے بھی ائمہ ہیں، ان کے شاگرد ان کے ساتھ اختلاف کرتے نظر آتے ہیں، لیکن وہ صرف علمی اختلاف ہوتا تھا اور بڑے ادب و آداب کو ملحوظ رکھ کر اختلاف ہوتا تھا۔ آج تو
اس آداب کو بھی ملوث نہیں رکھا جاتا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کو لوٹایا جاتا ہے، قرآن کی طرف اگر کوئی بندہ کوئی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں اس پس منظر میں یہ دلیل لے کے آتا ہوں، قرآن کی یہ دلیل ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلیل ہے، تو اس مسئلہ میں تو آگے جو سننے والا چاہے اس سے جو بڑا ہوتا ہے وہ اس کو یہ کہہ کر سکوت کروانے کی کوشش کرتا ہے، اچھا اب تو مجھے بتائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کی رائے کو ہم، ایک نمبر تو یہ ہے، پہلے نمبر پہ ہم اس کو احترام ہی نہیں دیتے، دوسرے نمبر پہ ہمارا ظرف اتنا نہیں رہ گیا ہے کہ ہم اس کی آراء کو، اس کی اقتراحات کو، اس کی جو تجاویز ہیں ہم اس کو ایکسیپٹ کریں۔ یہ بیسیکلی کچھ معاملات ہیں، اگر ہم ان کے اوپر نظر ثانی فرمائی جائے تو میرا خیال ہے یہ اختلافات کی جو روش ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور ہم ان کو تو چھوڑ دیں، کسی بھی دوسرے کو چھوڑ دیں۔ جہاں تک ہمارے اپنے اختلافات کا تعلق ہے، کیا ہمارے ہاں ہم میں سے ہر فرد انفرادی طور پہ اتنا وسیع و ظرف ہے کہ تمام مکاتب فکر کی آراء سامنے آنے کے بعد وہ قرآن و سنت سے دیکھ کے کسی ایسی رائے پر آ جائے جو اس طبقہ فکر سے مختلف ہو جس طبقہ فکر سے اس کا اپنا تعلق ہے؟ کیا ہمارے ہاں اتنا ہے ظرف پایا جاتا ہے؟ اصل مسئلہ یہی ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو بطور مسلم کے، یہ ہم سے کہا جا رہا ہے، یہ کسی مخصوص ٹولے سے نہیں کہا جا رہا کہ وہ کہیں گے تو پھر آپ واپس آئیں گے، اللہ والرسول، تم میں سے جہاں بھی اختلاف ہوتا ہے، آج اللہ رسول کی بات پہ پہنچنا آسان ہو گیا، لہذا آپ نے جو اشارہ کیا بڑا شاندار ہے کہ آج کیوں نہیں نوجوان خود تحقیق کرتے اور پھر اپنے علماء کو اور اپنے ان مسالک کے بڑوں کو کیوں مجبور نہیں کرتے کہ آپ مل کر ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں۔ دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مثال دی گئی، امام ابو حنیفہ ہی کہہ رہے ہیں کہ صحیح الحدیث فہو مذہبی، اگر صحیح حدیث آ جائے میری رائے کو چھوڑ کر صحیح حدیث کو اختیار کر لینا، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی امام یہ چاہے کہ میری رائے ہو اور میری رائے کے مقابل اگر رسول اللہ کی بات آ جائے تو پھر بھی میری بات مانی جائے؟ یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا، نہ کسی نے کہا ہے۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، بات ہو رہی ہے پچھلے ہم نے جو پچھلی بریک میں اور اس سے پہلے جو بات کی وہ بات یہ کی کہ اللہ کے ذکر کی بات کی، اطاعت رسول کی، ذکر اللہ اپنا کروا رہا ہے، اطاعت رسول کی کروا رہا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اختلاف ہو جائے تو ہماری طرف پلٹ آؤ۔ اب ایک طرف ہے اللہ کی طرف پلٹنا، اللہ تو ہماری بساط سے باہر ہے، تو عملی طور پہ آٹومیٹیکلی اس کی مراد یہ ہے کہ رسول اللہ کے احکام کی طرف پلٹنا۔ تو یہ جو تین لنک ہیں اس پر آپ نے بات کرنی ہے۔ ابھی ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو علامہ صاحب سے اس نقطۂ نظر پر رائے لیں گے اور پھر ہم اپنے موضوع کو کنکلوڈ بھی کریں گے۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، ہم قیام اللیل کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن جو طاق راتوں کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے آن ٹی وی کی طرف سے، اس میں موجود ہیں۔ ہماری گفتگو اپنے اختتام کی طرف رواں دوائیں۔ علامہ صاحب میں نے آپ کی خدمت میں ایک سوال رکھا تھا، میں چاہ رہا ہوں آپ اختصار سے اس کو ایڈریس کر دیں کہ ذکر اللہ کا اسی اگلی آیت میں بتا رہا ہے اطاعت رسول کی، اور پھر فرما رہا ہے جب اختلاف ہو تو پھر پلٹ آؤ ہماری طرف، یعنی اس میں کیا کامیابی کا راز ہے اس پورے سرکل کے اندر، اس پوری ٹرائی اینگل کے اندر؟ دیکھیے اس ٹرائنگل کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کا ایک جو ہے وہ سینٹر آف گریوٹی ہے، اسے انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے۔ کوئی بھی ٹرائنگل ہے نا جی، تو اس کا ایک سینٹر آف گریوٹی ہے بالکل، جس کے اوپر وہ رک جاتی ہے، ٹک جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یک تھمبی ایک چھت بنائیں، ایک مونو کالم چھت بنائیں، تو پھر آپ کو اس کا سینٹر آف گریوٹی ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اگر خدا کرتا کہ ہم لوگ جو اختلافات کی ہوا میں اور اس جو ہے خشک پتوں کی طرح جیسے ہوا چلتی ہے اور کبھی پتے بکھر گئے اور کبھی ایک کونے میں اکٹھے ہو گئے، کبھی ایک کونے میں اکٹھے ہو گئے، اگر یہ نہ ہوتا اور ہم سینٹر آف گریوٹی ڈھونڈ لیتے کہ آخر مقصود پروردگار کیا ہے، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ ذکر اللہ کا، اطاعت رسول کی، اور جب تنازع پیدا ہو جائے تو پلٹانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تو اللہ کی طرف کیسے پلٹائیں؟ اب سوال یہ ہے، میں ایک سادہ سا سوال کرنا چاہتا ہوں اور یہ فکر ہے اور میں سمجھتا ہوں اس پہ گھنٹوں گفتگو ہونا ضروری ہے۔ جس پروردگار نے یہ کہا ہے نا کہ میرا ذکر کرو، اسی پروردگار نے یہ کہا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا ذکر میرا ذکر ہے۔ بالکل صحیح، یہ اسٹیبلشڈ بات ہے۔ اچھا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ اگر اللہ سے محبت کر، میرے حبیب آپ انہیں کہیے کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے پیچھے آؤ۔ اب یہ خدا نہیں کہہ رہا ہمیں، خدا بھی کہہ سکتا تھا کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب کے پیچھے آؤ، بلکہ خدا اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ آپ انہیں کہیں کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے پیچھے آؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ پروردگار عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اتھارٹی ہے اور جو سوورنٹی ہے اس کو اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کسی کا خیال ہے کہ آسمان سے اللہ کی آوازیں آئیں گی، خوبصورت پیغام، ٹھیک ہے،
یہی اتھارٹی ہے, اسی کے پاس سوورینٹی ہے. جو یہ کہیں وہی اطاعت پروردگار ہے. میری اطاعت کرو تو خدا کی اطاعت سمجھ کے کرو, تنازع میری طرف پلٹاؤ تو سمجھو تم خدا کی طرف پلٹا رہے ہو, کیونکہ خدا تو کسی کی ایکسیس میں نہیں ہے, اس تک کسی کی اپروچ نہیں ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, یہ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو میرے حبیب نے چاہیے کہ تمہارے پاس آئیں, تمہارے پاس آ کے استغفار کریں, بے شک, اور پھر میرا رسول بھی استغفار کرے, لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, تو پھر وہ مجھے تواب الرحیم پائیں. ٹھیک ہو گیا. علامہ صاحب آخری بات جو اس حوالے سے ہمارے زیر بحث ہے, جس پر آپ کا کلوزنگ ریمارکس 1-1.5 منٹ کے آپ سے چاہیے, وہ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو پھر صبر کے پیمانے میں لپیٹا گیا, صبر کے کپڑے میں. یہ ایسا ہی ہے کہ آپ بہت سارا سامان تیار کر لیں اور پھر ان کو پارسل کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز آپ کو چاہیے کہ جو ان کو بکھرنے نہ دے, ان کو ان کی اصل شکل میں رکھے, اس کے لیے پھر آپ اس کی پیکنگ کرتی ہیں. تو قرآن مجید نے ان تمام امور کی پیکنگ کی ہے صبر کے ساتھ. کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اچھا سوال ہے جی آپ کا. خالق کائنات نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کہ خالق کائنات کی جو نصرت ہے, استعانت ہے, وہ صبر کے ساتھ وہ تم ڈھونڈو تم پاؤ. صبر بیسیکلی خالق کائنات نے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی میں اس کو وہ ایک درجہ دیا ہے کہ جس طرح انسان کے جسم میں دھڑ کا درجہ ہے, سر کا درجہ ہے انسانی باڈی میں, سٹرکچر میں, تو اسی طرح صبر بھی ایک پوری عبادات میں صبر کا بھی وہی درجہ ہے. تمام صحابہ, محدثین اور ایمان اور نے جو ہے صبر نا کا وہ تعلق ایسے ہے جیسے جی. جسم اور سر کے, حدیث کا. تو صبر کو اگر انسان کی پریکٹیکل لائف سے نکال دیں تو میرا خیال ہے باقی کچھ بچتا نہیں ہے. اور صبر ہی وہ ایک عمل ہے جس کے اوپر انسان عمل کر کے, جس کو انسان اپنا کر خالق کائنات کی رضا کو حاصل کرتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کرتا ہے. اور جتنے بھی ہمارے اکابر ہیں انہوں نے یہ وہ ایک عمل ہے, اس کو اپنایا ہے تو وہ اللہ کے بھی قریب ہوئے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قریب ہوئے ہیں. اور دین اسلام کی جو چاشنی ہے, دین اسلام کے اندر جو ایک مٹھاس ہے, وہ صبر کو اگر نکال دیا جائے تو میرا خیال ہے وہ کوئی چیز باقی بچتی ہی نہیں ہے. اس لیے جو ہے نا جگہ جگہ پہ صبر کو اختیار کرنا اور صبر کو اپنانے کا جو ہے نا وہ کہا گیا ہے. سر ہر لمحے کے ساتھ صبر نہیں درکار, ذکر الہی آپ نے اجلت نہیں کرنی, صبر, استقامت وہ تو ہے ہی ساری صبر, پھر میدان جنگ سے پیچھے نہیں ہٹنا صبر, اتحاد اور اتفاق کے لیے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ پیشنس چاہیے, اجلت میں تو سارے کام نہیں ہوتے, اور پھر صبر تو خود ہے بھی صبر. تو کیا کہتے ہیں کہ سارے کو صبر میں کیوں رکھا گیا, آغاز اور انجام صبر کے ساتھ؟ دیکھیں جو دوسری وحی نازل ہوئی نا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے کہ اب وہ, یعنی پہلے کچھ وحی تاخیر ہوئی اور اب آپ انتظار میں تھے. جب آپ انتظار میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. آپ کو دوسری وحی میں جب آپ کو مشن پہ نکالا جا رہا ہے تو آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیے یہ سارے حالات آپ کو پیش آئیں گے, اب یہ آپ کی ذمہ داری اپنے لباس کو صاف رکھنا ہے اور اپنے رب کے ساتھ اپنی زبان کو تر رکھنا. اس کے بڑی خوبصورت آیات آپ نے پڑھی دی ہیں, تو ایک مفہوم وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, مفہوم بتا دینا کیا خوبصورت. مفہوم یہ ہے کہ یہ ساری ذمہ داریاں تب پوری ہوں گی جب سب سے پہلے آپ نے اس کو ٹھہرا لیا کہ آپ نے سب سے پہلے صبر کرنا ہے, اور پھر آپ کو حکم دیا ایسے صبر کرو جیسے اولو العزم رسولوں نے کیا, ایسے صبر کرو کہ ان کے سر پہ رکھ کے آرے رکھ کے چیر دیا. حضرت خباب بن ارت آئے نبی پاک کے پاس اور آ کے کہنے لگے, یہ وہ صحابی ہیں جن کو کوئلوں پہ رکھ کے بھونا گیا تھا, اور آپ سے آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام حتیم کے اندر اپنی چادر کے ساتھ ٹیک لگا کے لیٹے ہوئے تھے. آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور آپ کے چہرے پر رنگ آ گیا, آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے, اور آپ نے فرمایا ابھی سے انتظار کرنے لگے ہو صبر کا, مدد کا, جبکہ تم سے پہلے لوگوں کے سروں پہ آرے رکھ کے ان کو چیر دیا گیا, 2 ٹکڑے کر دیا گیا, لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت الگ کر دیا گیا, ان کی ہڈیوں کو جدا کر دیا گیا, اور حتیٰ کہ ان کے رسول یہ کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد تو آئے گی, لیکن ابھی تقاضے کیا ہیں صبر کے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ یہاں مسلمان ہو رہے ہیں, اور خاص طور پہ جب مدینہ والے مسلمان ہوئے تو جب دوسرے سال وہ آئے 83 افراد مسلمان ہوئے, تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کے بڑوں کے سر کاٹ دیتے ہیں جنہوں نے آپ کو ستایا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ابھی وقت نہیں آیا, ابھی وقت نہیں آیا, ابھی صبر کا وقت, ابھی وقت نہیں آیا, میں آپ کے پاس آؤں گا, پھر وہاں اللہ تعالیٰ یہ مہم جو ہے شروع کروائے گا. گویا آپ کی ساری کوشش, ساری محنت, ساری تنظیم, آپ کا پورا دین
آپ سے چاہتا یہ ہے یہ 2 ٹکڑے ہو جائیں، 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کے بھی 2 ٹکڑے ہو جائیں، لیکن اپنے دین کو نہ چھوڑے. یہ اس پہ اگر یہ جو ثابت قدمی ہے، صبر ہے، ثبات ہے، اور پھر والصابروا والرابطوا والا جو صبر ہے، یہ آپس میں ان کا مرابطہ بڑا مضبوط ہو، یہ اپنی چوکی کو کسی صورت نہ چھوڑے، پھر آپ دیکھیں گا مدد اللہ تعالیٰ کی آپ کو تلاش کرتی پھرے گی. واہ واہ، کیا خوبصورت پیغام ہے، کیا کلوزنگ خوبصورت نوٹ تھا. خواتین و حضرات، سب سے پہلے ہم نے اپنی زندگیوں کو بہتر کرنا ہے. جب تک آپ خود اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، کسی نے باہر سے آ کے آپ کو نہیں بدلنا. آپ کو اللہ نے انسان بنایا ہے، صاحب عقل اور صاحب خیرت بنایا ہے، شعور جیسی نعمت دی ہے. یا ہو نا کوئی جانور کا معاملہ تو کہا جائے کہ اس کو کوئی پکڑ کے کسی طرف لگائے گا. ہم سب سمجھتے ہیں، پھر اس کے اوپر قرآن مجید کی ہدایت، پھر اس کے اوپر تعلیمات نبویہ کی ہدایت، پھر اس کے اوپر یہ تاریخ. قرآن کہتا ہے فنظر، دیکھ ہر شے جو تمہارے سامنے ہو رہی ہے. عقل کا فیصلہ کیا ہے؟ ہمارے پیچھے کتنی قومیں آئیں، کون تباہ ہوا، اور کون ہے جو ہمیشہ محفوظ اور مامون رہے؟ انبیاء کے پیروکار محفوظ رہے. کون تباہ و برباد ہوا؟ جو انبیاء کے پیروکار نہیں تھے، جو منکر تھے اللہ اور اس کے رسولوں کے، وہ تباہ و برباد ہوئے. تو آج تاک رات ہے، پروگرام کے اختتام میں آئیے ہم اختتامی دعا بھی کر لیتے ہیں، اور اللہ سے ہم اپنی عاجزی بھی اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، اپنی روح سیاہی بھی اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں. ہم اب تو کس قابل نہیں ہیں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں، اس کے در پر وہی ایک مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، مشکل کشا، حاجت روا، ہر شے کا مالک خود اکیلا ہی ہے. اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور اس سے مانگتے ہیں کہ مولا اگر تو ہمارے اعمال کو دیکھ کر، اعمال کو دیکھنے کے لیے منتظر ہے، تو ہم تو روسیہ لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں. ہم پر عدل کے تقاضے ہم سے اٹھا لے اور ہم پر فضل کے تقاضے جاری فرما، اور ہماری تمام تر کمیوں کوتاہیوں کے باوجود ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. باری تعالیٰ، یہ جو تاک راتیں ہیں، یہ تیرا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص انعام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر اور قدر والی یہ رات صرف میری امت کو عطا کی. باری تعالیٰ، ہم ممکنہ طور پہ یہ جو تاک راتیں ہیں، کوئی بھی شب قدر ہو سکتی ہے، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. تمام مسلمان، تمام حاضرین ناظرین اور ہمارے تمام احباب جو یہاں موجود ہیں، تیری بارگاہ میں دستے سوال دراز کیے ہوئے. باری تعالیٰ، ہماری حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری حاجات کو پورا فرما. تجھے حاجات بتانے کی باری تعالیٰ ضرورت نہیں، تو محتاج نہیں ہے کہ تجھے کچھ بتایا جائے، تجھے اس کی بھی احتیاج نہیں کہ تجھے زبان سے بول کے بتایا جائے. تو علیم بذات الصدور ہے، تو دلوں کے حال جاننے والا ہے. تو دلوں کے اندر ہم جو سوچتے ہیں دل اور دماغ کے اندر، تو اس سے بھی واقف ہے. ہم کیا چاہتے ہیں تو اس سے بھی واقف ہے، ہم کیا پسند کرتے ہیں تو اس سے بھی واقف ہے. لیکن باری تعالیٰ، ہم کمزور ہیں، تو ہماری پسند اور ناپسند پہ نہ جا. ہمارے لیے جو خیر ہے ہمیں وہ عطا فرما. تو ہمارا مالک ہے، تو ہماری خیر ہم سے بھی بہتر جانتا ہے. جو ہمارے لیے امر خیر ہے وہ عطا فرما. باری تعالیٰ، ہم پر اپنا رحم فرما، اپنا فضل فرما، ہمارے گناہ بخش دے. یہ وہ رات ہے باری تعالیٰ کہ تو آسمان دنیا پر نزول اجلال فرما کے کہتا ہے، خود صدائیں لگاتا ہے، تیرے ملائکہ صدائیں لگاتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی اولاد مانگنے والا کہ میں اس کو اولاد دوں، میں اس کو بخشش دوں، میں اس کی مغفرت کروں، میں اس کو رزق دوں. باری تعالیٰ، ہم اپنا دامن پھیلا کے بیٹھے ہیں. ہماری جھولیاں اپنے رزق کی وسعتوں سے بھر دے، ہماری جھولیاں اپنی مغفرت سے بھر دے. ہمارے گناہوں سے باری تعالیٰ، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے آج کی رات ان کو بخش دے، صرف نظر فرما. اور فضل کا معاملہ فرماتے ہوئے تو چاہے تو ان کو نیکیوں سے بدل بھی سکتا ہے، تیرے فضل سے کچھ بعید نہیں. باری تعالیٰ، ہم پر رحم فرما، اہل پاکستان پر رحم فرما، اہل پاکستان پر اپنا فضل فرما. پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما. اہل پاکستان باری تعالیٰ بہت مشکل حالات میں، لوگ پریشان ہیں، مہنگائی ہے، کسی کو باری تعالیٰ فکر نہیں ہے. تو سب کی فکر کرنے والا ہے. تیرے بندے پریشان ہیں، تیرے بندے تیری زمین پر بھوکے سوتے ہیں. باری تعالیٰ، یا تو کوئی ایسا مسیحا بھیج کہ جو ان حالات کو بدل دے، یا اپنے فضل کے ساتھ اپنے بندوں کا وہ اہتمام فرما کہ کم از کم تو جانوروں کو، تو پرندوں کو، تو چرندوں کو، تو کیڑوں مکوڑوں کو کھلا کے سلانے والا ہے. مولا، تیری زمین پر تیرے بندے کیسے بھوکے سو سکتے؟ ان کے لیے غیب سے اسباب فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کو پریشانیاں دور فرما، ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما. ہماری زندگیوں کو اپنی بارگاہ میں اپنے اور اپنے محبوب کی اطاعت میں قبول فرما. ہمیں اگلی زندگی اطاعت والی عطا فرما، اور پچھلی زندگی میں جو معصیات تھی اس سے باری تعالیٰ ان کی مغفرت فرما، ان کو بخش دے. ان کا قیامت کے دن تذکرہ نہ فرمانا. ہمیں اپنے ملائکہ میں
اور جو میدان محشر میں شرمسار نہ فرمانا، ہم پر فضل کا معاملہ فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور باری تعالیٰ خصوصی طور پہ آج کی رات اہل غزہ، اہل فلسطین، باری تعالیٰ تیرے وہ بندے بہت مشکل میں، سخت مشکل میں ہیں، ان کے بچے مشکل میں ہیں، باری تعالیٰ ان کو مارا جا رہا ہے، ان پر کوئی دروازے نہیں کھول رہا، تو ہر ایک پر دروازے کھولنے والا ہے، ان کے لیے کوئی امید کی کرن پیدا فرما۔ باری تعالیٰ وہ ظالم جو ان پر بمباری کر رہے ہیں، ان کو تباہ کر رہے ہیں، ان معصوموں کو مار رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں پر فاسفورس بموں کے ساتھ ان کو باری تعالیٰ ان کی جلدوں کو جلا رہے ہیں، ان کو زندہ درگور کر رہے ہیں، پوری پوری بلڈنگیں ان پر گر رہی ہیں۔ باری تعالیٰ اپنا فضل فرما، ان پر سے اس آزمائش کو اب اٹھا لے، ان پر سے اس آزمائش کو اٹھا لے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔